अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहे। लाजमी सर्विसेज एक्ट के नफाज पर पेशावर में हड़ताल करने वाले लेडी रीडिंग अस्पताल के 16 डॉक्टर्स की खिदमात वापस कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अस्पतालों की निजकारी नहीं इस्लाहात की जा रही हैं। डॉक्टरों को हड़ताल पर नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने उकसाया, FIR दर्ज करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहाए APS के 3 मुल्जिमान को फौजी अदालतों से मिलने वाली सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। फौजी अदालतें सजाओं की वजह भी वाजे करें, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। क्या फौजी अदालतें इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए दहशतगर्दी में कमी का सबब बन सकती हैं? और पाकिस्तान आइंदा माह होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलेगा या कहीं और? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमती क्लियरेंस का इंतजार, जबकि मेगा इवेंट के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कल तक करना होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब अच्छी और खुशाइंद खबर यह है कि PIA के हड़ताली मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक हफ्ते से ज़ायद जारी रहने वाली हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान सामने आ रहा है, जो कि मुबैना निजकारी के खिलाफ था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। तो दूसरी जानिब कमोबेश ऐसी ही कैफियत हमें खैबर पख्तूनख्वा में बनती दिखाई दे रही है, जहाँ पर सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, चाहे वो तिब्बी अमला हो या डॉक्टर्स, एहतजाज करते नज़र आते हैं इस पहलू के ऊपर कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है, सूबाई हुकूमत, कि हम अस्पतालों में इस्लाहात करने जा रहे हैं। ये तिब्बी अमला ये कहता है कि निजकारी की जा रही है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी सरकारी अस्पतालों पर लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज किया। उसके बावजूद आज कम अज़ कम पेशावर के अस्पतालों तक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने हड़ताल की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस एक्ट पर अमल दरामद करवाना चाहती है। इसका सबूत यह है कि सिर्फ लेडी रीडिंग अस्पताल से 16 डॉक्टर्स की खिदमात को वापस कर दिया गया, क्योंकि वो आज ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात पॉलिसी फॉलो क्या कर रही है? खैबर पख्तूनख्वा से बाहर ये लाजमी सर्विसेज एक्ट बुरा है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा है? और दूसरी जानिब हमारे सामने ये भी खबर है कि आज जो DG हैं एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उसकी वजह है खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन एक्ट में तरमीम। तहरीक इंसाफ जो एक रोशन मिसाल के तौर पर प्रेजेंट कर रही थी अपना एहतसाब के नारे को, वो इसके बाद हमें कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो मुश्ताक साहब, कैसे देखा जाए इस मामले को? लाजमी सर्विसेज एक्ट खैबर पख्तूनख्वा में उसका नफाज हलाल है, उसके बाहर कहीं हो तो फिर वो गलत बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस सूबे में और पूरे पाकिस्तान में हेल्थ के जितने भी इदारे हैं, उनकी जो सूरत हाल है किसी से पोशीदा नहीं है। अगर हुकूमतें चला सकती तो आज तक इन अस्पतालों की हालत बेहतर हो चुकी होती। लेकिन आप देखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी पेशावर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है। यहाँ एक CT स्कैन मशीन है, वो हमेशा ख़राब रहती है, और यही हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट एंड डॉक्टर्स की जो CT स्कैन है कोई 37 के करीब वो चल रही हैं। मरीज़ रुल गए हैं इन अस्पतालों के अंदर। हमने जो MTI किया, और वो हमने ऐसे नहीं किया, PIA का और हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम नंबर 1 निजकारी नहीं कर रहे, हम एटोनोमाइज कर रहे हैं। नंबर 2, हमने इनकी जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ डायलॉग किए, और फिर इस एक्ट को हमने बलडोज भी नहीं किया जैसे PIA का पार्लियामेंट ने बलडोज किया है। हमने इसके ऊपर डिबेट किया है, और असेंबली ने इसको कंसेंसस से पास किया है। उसके बाद ये लोग डॉक्टर चले गए हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ ये मामला लटका रहा। जो काम हम आज से 1.5-2 साल पहले करना चाहते थे और कर लेते, तो आज हमारी ये सरकारी हॉस्पिटल्स किसी भी बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल का मुकाबला करने के काबिल होती। उसकी वजह से डिले हुआ। अभी हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है, और ये उन्होंने कहा है कि ये तो गैर ज़रूरी हड़ताल कर रहे हैं, ये तो एसेंशियल सर्विसेज के अंडर आ रहे हैं। 1956 का एक्ट मौजूद है, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने सिर्फ हाई कोर्ट का ये मेरे पास ऑर्डर मौजूद है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाई है। हाई कोर्ट ने हमें कहा कि इसको करें। अब इसमें बात यह है, इसका मतलब है आपने हाई कोर्ट के कहने पर ना चाहते हुए लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज किया, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देखें, हमने इनके साथ हर सतह के डायलॉग किए,
پیرامیڈکس کے لازمی سروسز ایکٹ کا بتائیں نا. آپ بھی کہہ رہے ہیں حکومت نہیں نافذ کرنا چاہتی تھی, ہائی کورٹ نے مجبور کر دیا ہمیں کرنا. بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ لوگ گئے تھے, ہم نہیں گئے تھے, یہ ہمارے ایکٹ کے خلاف گئے تھے, اور ہائی کورٹ نے اچھی خاصی اس کے اوپر کر کے اب جو ڈیسیژن ہائی کورٹ نے دیا اس میں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اس کے مطابق آنا چاہیے اسینشل سروسز. آپ کو بہانہ مل گیا, ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا یہ ایکٹ نافذ نہیں ہونا چاہیے, آپ عدالت چلے جاتے اس کے خلاف. ہم اب بھی نہیں چاہتے تھے کسی قسم کی ایسی چیز. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مجبور نہ کرے, ہم اس صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, اور یہ ہمارے پارٹی کے منشور کے اندر ہے کہ ہم ہسپتالوں کو بہتر بنائیں گے. جب ہم ان کو بہتر بنا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کا ایک بڑا لمبا پروسیس کیا ہے, ان کی سیلریز بڑھائی ہیں, پیرامیڈکس کی سیلریز بڑھائی ہیں, اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں انہوں نے انہی ہسپتالوں کے اندر علاج کروانا ہے, تو خدا کے لیے آپ مسیح ہیں, صحیح معنوں میں مسیح کا رول پلے کریں. مشتاق صاحب مجھے ایک لمحہ دے دیجئے. آج خان صاحب نے ایک الزام بھی لگایا امیر مقام صاحب سے. امیر مقام صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں خیبر پختونخوا میں برائے وفاقی محکمہ جات, اور سینئر رہنما بھی ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر. امیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ پر الزام لگا کہ کم از کم حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی حد تک آپ نے ڈاکٹروں کو اکسایا ہے ہڑتال کرنے پر. اب آپ کے خلاف FIR بھی درج ہونے جا رہی ہے, تو کیوں کیا ایسا آپ نے امیر مقام صاحب؟ اپنے ایک نیشنل لیڈر اور خاص کر جو KPKP کی مینڈیٹ اس کے ساتھ ہے, اس طرح بات کرنے بغیر سوچے سمجھے, میں کہتا ہوں کہ وہی نہ ڈاکٹر کوئی بچے اور نہ پیرامیڈیکل سٹاف جس کی تعداد ہزاروں میں ہے کہ کسی کے کہنے پر اکسانے پر آ جائیں گے. اس طرح کوئی سچ بات نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے مجھے واقعی بہت دکھ ہوا, کیونکہ وہ ایک نیشنل لیڈر ہے, اس کو ایک ڈبل سٹینڈرڈ نہیں اپنانا چاہیے کہ ایک جگہ جا کے کراچی میں ایک ہی بات کرتے اور وہی کہتے ہیں کہ جو لازمی سروس ایکٹ کالا قانون ہے فلائے اور یا کہ رات کو 12 بجے نافذ کر دیتے, وہ تو اپنی جگہ ایک ایشو. مگر جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے جنون ڈیمانڈ تھے, ہم نے کبھی یہ اس لیے نہیں کہ یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی وہ PIA والوں کے پاس گیا اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مرکزی حکومت کی طرف سے میں گیا, ایسا جس طرح کوئی بات نہیں. یہ وہی ان کے جنون ڈیمانڈ تھے, جائز ڈیمانڈ تھے, اور ان جائز ڈیمانڈ کے لیے میرا اس صوبے سے تعلق ہے, اور میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے جائز ڈیمانڈ ہے کہ اس کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرو, اس کے لیے میں بھی آواز اٹھاؤ. تو اسی سلسلے میں ان کے پاس گیا, اور بہت دکھ ہوا عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن کر کہ آپ ہی امیر مقام صاحب آپ کو دکھ ہو رہا ہے. وہ آپ پہ صرف الزام نہیں لگا رہے, وہ کہہ رہے ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ کو FIR درج کروائیں آپ کے خلاف, سو آپ کے خلاف کارروائی ہونے جائے. اگر اس طرح باتوں پر تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ذرا اپنی پوری سیاست کی تاریخ دیکھے اور وہی مہینوں کے دھرنے بھی یاد کرے کہ, اور وہی. مگر عمران خان صاحب کی بات کو میں بہت احترام سے کہتا ہوں, میں اس کا بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, مگر سیریس ابھی لینا ہی نہیں چاہیے. یہ آپ میڈیا والے بھی مہربانی کریں, اس کے سیریس اس لیے کہ وہی آپ وہ سارے اس کے دھرنوں کے تقاریر نکالے, وہ جعلی پارلیمنٹ بوگس پارلیمنٹ کی بات نکالے جس میں پھر گیا وہ اصلی ہو گیا اچانک, اس کی سیول نافرمانی, اس کے 1 بلین ٹریز, اس کے کس بات کی میں بات کرو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ ہوتا ہی نہیں. تو یہ بھی اس طرح ایک بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں احترام بھی کرتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں سیریسلی بھی نہیں لے, تو آپ کو نہیں لگ رہا آپ کے خلاف FIR ہوگی؟ کیونکہ ہمارے KPK کا مینڈیٹ اس کے ساتھ ہے, میرا تعلق KPK سے, تو اس لیے اس کا ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے اس مینڈیٹ کو اس طرح کہ ہم ہمارے KPK کے عوام پاکستان کے دوسرے لوگ ہمیں نہ کہے کہ کس کو آپ نے مینڈیٹ دیے, ذرا گزارا کرے یا آخری یا آ کے اصلاحات کریں. ہم بالکل اصلاحات کے ساتھ ہے. یہ اس میں عمران خان صاحب اسپتال میں نہیں ہوگا, میرے بچے اور دوسرے یا KPK کے عوام کے ہوں گے. اسپتال میں اصلاحات کرے, ہیلتھ میں کرے, دہشت گردی کے مقابلے میں جو اقدامات کرتے, تعلیم میں جس میں ہم ساتھ ہیں کیونکہ یہ ہمارا صوبہ ہے. مگر آج جو آپ میرے ساتھ نہیں تھے, اپنے لوگوں سے پوچھے جو اسپتال میں لوگوں کے حالات جس طرح رو رہے تھے کہ ہمارے سے میڈیسن یا اسپتال میں ہے نہیں. مجھے یہ بتائیں نا, دیکھیں ہم یہی میڈیسن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی حکومت استعمال کرے تو ٹھیک ہے, امیر مقام صاحب نجکاری کرنا چاہے وہ ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, احتجاج کا حمایت کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی, تو آپ نواز شریف صاحب کو پیغام کیا دے رہے ہیں ایسا کر کے امیر مقام صاحب؟ یہ بات نہیں, لازمی سروس ایکٹ کے خلاف میں وہی جو اس نے یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھے کہ لازمی سروس ایکٹ آپ کس طرح ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں. میں تو ان کے جنون ڈیمانڈز کے لیے گیا تھا. ان کے مطالبات کیا ہے؟ ان کی مطالبات یہ تھے, نمبر 1 میں آپ کو بالکل گنواتا ہوں, میں اس طرح ایک جذباتی نہیں ہوں کہ اس میں گیا. میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لیبر ایڈ کی خلاف ورزی کر کے کہ اس نے 42 اور ڈیوٹی کرنے ود ان اے ویک، ابھی ہمیں کہا ہے کہ اس سے زیادہ ڈیوٹی کرنی ہے، تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہم ڈیوٹی بھی کریں گے مگر ہمیں اس کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے، اس کو آپ کو بالکل معاوضہ ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہی ایک الاؤنس، ہیلتھ الاؤنس جو پورے سینٹر میں بھی ملتا ہے، پنجاب میں بھی ملتا ہے، وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ تو میں نے کہا عمران خان صاحب تو نیا پاکستان بنا رہے ہیں، اس کو ڈبل دینا چاہیے، وہی تو دینے چاہیے۔ اس کے اس طرح پی جی ایم اے کا ڈیمانڈ تھا کہ اس کو بحال رکھا جائے، بالکل بحال رکھا جائے۔ مشتاق غنی صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے امیر مقام صاحب؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں اور وہ کوئی کبھی ایسی بات نہیں کرتے، ہمیشہ انہوں نے عوام کے لیے سوچا اور عوام کی بات کرتے ہیں۔ اب اسپتالوں کو آپ دیکھیں، امیر مقام صاحب ایک بات مجھے بتا دیں کہ اگر یہ حکومتیں اسپتالوں کو ٹھیک کر سکتی تو جب سے پاکستان بنا آج تک یہ اسپتالیں ٹھیک کیوں نہیں ہوئیں؟ اب اس حکومت نے ریفارم ایجنڈے کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ مشتاق غنی صاحب نہیں کیا، میں نے وہی سروسز ایکٹ کی بات بھی، یہ تو آپ اس پر میرا اعتراض سمپل ہے، دو باتوں پر ہے۔ اور امیر مقام صاحب ایک اور بات، امیر مقام صاحب ایک اور بات، آج آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ خان صاحب سے اپنے لیڈر سے سوال کرے کہ آپ ایک جگہ ایک چیز کو اچھا کہتے ہیں، دوسری جگہ پھر برا کیوں کہتے ہیں۔ میں نے کمپیریزن دیا کہ یہ کا اور اس کا کمپیریزن میں نے پہلے دے دیا ہے، میں نے کمپیریزن دیا امیر مقام صاحب کہ ہم نے جو ایکٹ پاس کیا ہے ہم نے اپنی اسمبلی میں بلڈوز نہیں کیا، جیسے آپ نے نیشنل اسمبلی میں پی آئی اے کے بلڈوز کر کے وہ پاس کرا لیا۔ مشتاق صاحب میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن نہیں صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایف آئی آر کروا رہے ہیں امیر مقام صاحب کے خلاف، یہ صرف سیاسی اعلان تھا۔ یہ کون سا سوال آپ کرتے ہیں؟ میں نے مجھے سمجھا نہیں آپ کے سوال۔ میں مشتاق صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مشتاق صاحب ایف آئی آر کروا رہے ہیں امیر مقام صاحب کے خلاف، یہ سیاسی بیان تھا؟ نہیں سیاسی بیان نہیں تھا، ہم کوشش کریں گے کہ ایف آئی آر نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے آج ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ ہائی کورٹ یہ کنٹیمپٹ میں آ رہے ہیں، امیر مقام صاحب کنٹیمپٹ میں، میں آپ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ، میں آپ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ، میں آپ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ بتاتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے، ہائی کورٹ نے ہمیں، ہماری گورنمنٹ کو ہائی کورٹ نے، ہماری گورنمنٹ کو ہائی کورٹ نے اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ اسینشل سروسز کا ایکٹ نافذ کریں۔ یہ ہم نے ایکٹ نہیں بنایا، 1970 کا ہے، ہم نے صرف نافذ کیا ہے، آپ نے اس کی آج وائلیشن کر دی ہے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ گیا ہے۔ آپ سوال کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے بات کا آغاز جہاں سے کیا ہے نا، آپ نے اپنی بات کو درست ثابت کر دیا، میں بہرحال اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے ایف آئی آر نہ ہو۔ سو مشتاق صاحب ایف آئی آر اگر ہو تو میرا عمران خان صاحب ساتھ ہوں گے نا، پھر تو اس پر میرے نہیں آپ کے کنٹیمپٹ، آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ گئے ہیں، تو پھر ہم دونوں جیل میں جائیں گے۔ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آئے ہیں، یہ ہائی کورٹ کا میں آپ کو فیصلہ بتا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے اسینشل سروسز کا ایکٹ جو ہے ہم نے کہا کہ آپ نافذ کریں، سو 1956 کا ایکٹ ہم نے نافذ کیا اس میں۔ یہ جگہ ہی نہیں ہوگی، میں تو خوش ہوں، دونوں جیل میں بیٹھیں گے، پھر جج کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے دلائل دیں گے۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔ چلے بہت شکریہ امیر مقام صاحب۔ مشتاق صاحب میں تھوڑا سا چلنا چاہتا ہوں، یہ آج ڈی جی احتساب کمیشن ان کا استعفیٰ، اور وجہ ظاہری بات ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف، تو ایک جانب تو آپ بڑی جس کو کہتے ہیں نا یہ روشن مثال قائم کرتے ہیں احتساب کے نام پر، دوسری جانب آپ ایک ایسے موقع پر ترمیم کر رہے ہیں جب ڈی جی احتساب کمیشن کے بقول سیاستدانوں، بیوروکریٹس، بااثر شخصیات کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، تحقیقات بھی ہو رہی ہے۔ سو سوالیہ نشان خود ہی لگا دیا آپ نے اپنے اقدامات کے اوپر، کیوں؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ ایکٹ کو جب ہم نے پاس کیا، یہ ایکٹ بھی ہم نے بلڈوز نہیں کیا، اور کوئی چیز ہم کبھی لیجسلیشن میں بلڈوز نہیں کرتے، تھرو پارلیمنٹ کرتے ہیں، اسمبلی کے تھرو کرتے ہیں۔ یہ پاس ہوا اور کچھ اس کے نقائص سامنے آئے کہ اس میں ایک غیر ضروری ڈیٹرنٹ پیدا ہوا، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کئی آفیسرز کو اٹھایا گیا، ان کو 3-4 دن انویسٹیگیشن میں ڈالا گیا، وہ ڈیفیم ہوئے، پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو سو اس طرح سے سارا نظام حکومت جیم ہو رہا تھا۔ سو اس کے اوپر ہم نے صرف نہیں، اپوزیشن کے جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سب نے مل بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کیا، اور پہلے یہ ایک شخص کے گرد گھومتا تھا، یہ اس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اس کے اندر۔ آپ میں اس کو 3-4 اس میں سوال ہے نا جو آپ کے ڈی جی احتساب کمیشن بھی کہتے ہیں، آپ لوگ خود ہی اسی کمیشن کی اس کے کام کی مثالیں دے رہے تھے، ان کے کام کو سراہ رہے تھے، اور اب اچانک ہم اب بھی مثالیں دیں گے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی انصاف ملے۔
ایک شخص نے قصور ہی نہیں کیا اور آپ اس کو کسی کی اس کے اوپر اٹھا لیں اور اس کے خلاف کارروائی شروع کر دو، پھر ثابت بھی کچھ نہ ہو. تو اس لیے یہ کیا گیا کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا نمبر 1. اور پہلے ڈی جی کے پاس بہت زیادہ پاورز تھی، وہ ہم نے احتساب کمیشن جو ہے وہ قائم کر کے اس میں 5 ممبرز ہیں، وہ آگے ڈیسیژن کریں گے. پہلے انلیمیٹڈ تھا، کوئی ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ 3 سال کے لیے بندے کو اٹھا کے لے جائیں، انکوائریاں کرتے رہے. ابھی 90 ڈیز انکوائری کے ہیں. طاقت کم ہو گئی ہے اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں. طاقت اگر قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے، اگر میں اتنا طاقتور بن جاؤں تو کہ میں پورے صوبے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں تو مجھے یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے. اگر غلطی سے مجھے مل گئی ہے تو اسمبلی اسی لیے ہوتی ہے کہ لیجسلیشن کرے اور اس چیز کو ٹھیک کرے. ہم نے 90 ڈیز دے دیے کہ آپ 90 ڈیز میں انکوائری کریں، دین 30 ڈیز میں آپ انویسٹیگیشن کریں اور احتساب کمیشن سے وہ کہے تو پھر اٹھا کے اریسٹ کر لیں بندے کو. ایک پروسیجر دے دیا ہے اس کے اندر. اور ساتھ یہ کہ جس بندے کو آپ اریسٹ کریں گے آپ متعلقہ اگر بیوروکریٹس کو کریں گے تو چیف سیکرٹری کو اطلاع دے دیں، اور اگر آپ کسی پارلیمنٹیرین کو کرتے ہیں تو اسپیکر اسمبلی کو اطلاع دے دیں. اس میں ہم نے کیا برائی کی ہے؟ کوئی ہم نے پاور کسی کی مشتاق غنی صاحب میں شکریہ ادا کروں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. موجود تھے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ امیر مقام صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کا سی ایم کے پی کے کو کہہ دیا گیا ہے. جو مشیر اطلاعات ہیں صوبے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے ایف آئی آر درج نہ ہو. سو ناظرین باقی اندازہ آپ اس گفتگو سے خود لگا سکتے ہیں. ایک مختصر بریک لیں گے. آج کی ایک اور اہم خبر، سپریم کورٹ کی جانب سے سانحہ اے پی ایس میں ملوث 3 ملزمان کی سزائے موت پر حکم امتناع جاری کیا گیا ہے. یہ یاد رہے کہ ان کو سزائے موت فوجی عدالتوں کی جانب سے دی گئی تھی. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین آج کی ایک اور اہم خبر، 3 ایسے مجرمان جو کہ سانحہ پشاور میں ملوث تھے، محمد زبیر، علی رحمان، تاج محمد، جن کو ملٹری کورٹس کی جانب سے سزائے موت دی گئی، آج انہی مجرمان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ان کی سزا کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. یہ 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا، جس میں جسٹس دوست محمد اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے. جو وکیل تھے ان ملزمان کے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کورٹ کو کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ریکارڈ ہے وہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ابتدا میں ادھر درخواست دائر کی گئی تھی سزا کے خلاف اور ان کی اپیلوں کو خارج کر دیا. جس کے بعد رپورٹڈلی سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ ملٹری کورٹس شوڈ گیو اے ریزن ان دیئر ججمنٹ. ہمارے ذہن میں ناظرین کے 21ویں ترمیم کی جو توثیق ہے سپریم کورٹ نے ایک میجورٹی فیصلے کے تحت ہی کی تھی، اور ملٹری کورٹس کا قیام جو عمل میں لایا گیا، بنیادی طور پر ہم ایکسپیکٹ کر کیا رہے ہیں پھر ملٹری کورٹ سے کہ سپیڈی ٹرائل بھی ہو، کنوکشن بھی ہو، قانون انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں اور دہشت گردی کے میں کمی بھی آئے. نتیجتاً ہم نے بہت زیادہ امید تو نہیں لگا لیے کہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہم نے زحمت دی ہے، ماہر قانون ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. عثمانی صاحب بہت شکریہ. مجھے خصوصاً اندازہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ پھر بھی ہم سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کی شفافیت ہی بننے جا رہا ہے؟ آج سپریم کورٹ نے اگر سٹے دے دیا 3 ملزمان کی سزائے موت کے خلاف، تو جو ابتدا میں خدشات اور تحفظات تھے، قانون انصاف کے تقاضے، وہ اب حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ میرا گلا خراب ہے، شاید آپ کو پریشانی ہو، لیکن سچویشن یہ ہے کہ بہر صورت جب بھی کسی کو سزائے موت دی جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے قانون کے تقاضات ہیں وہ پورے ہوں، چونکہ آپ کسی کی زندگی لے رہے ہیں. اور جس طرح سے یہاں آپ نے بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ایویڈنس وغیرہ نہیں دیکھی، کوئی ریکارڈز نہیں دیکھے. پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے کوئی ریکارڈ نہیں دیکھے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو یقیناً یہ خامیاں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ جب ایکٹ بنا تھا، آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی، تو یہ جب چیلنج ہوا تھا سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس میں ترمیم کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس میں ایک تو جورسڈکشن کا پرابلم ہو، یا دوسرا کوئی میلافائڈز ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ انصاف کے تقاضات نہیں پورے ہوتے تو وہ انٹرفیئر کر سکتی ہیں. لیکن حکم امتناعی کی مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے وہ سزا برخاست کر دی ہے. اگر کسی آدمی کو پھانسی کی سزا ملی ہے تو یقیناً کورٹ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کو پھانسی کی سزا مل جائے جب تک کہ اس کی پراپر ہیئرنگ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ پراپر ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ اسی نتیجے میں پہنچے جس پہ کہ آرمی کورٹ پہنچی تھی، لیکن فی الحال یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ نظر رکھے اور دیکھیں کہ ایکچولی کیا ہوا تھا.
ٹھیک ہے. تو شائخ صاحب یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے اگر ان ملزمان کی اپیلیں مسترد کر دیں, ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ریکارڈ تک نہیں, تو پشاور ہائی کورٹ نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے؟ کیا ہائی کورٹ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی ایسی صورتحال کا جائزہ لے, وہی نمٹے اس صورتحال سے؟ دیکھیے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہو گئی ہے. یہ پچھلے جب سے لائرز موومنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہماری آئی تھی, اس کے بعد اب تقریباً ساری کورٹس جو ہیں, جتنی سپیریئر کورٹس ہیں, وہ سپریم کورٹ کے سامنے کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہر ایک فیصلہ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کرے. یہ ایک بہت غلط قسم کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو سپیریئر کورٹس ہیں ہمارے پروونسز کی, ان کو یقیناً وہ سب تقاضے پورے کرنے چاہیے اور دیکھنے چاہیے, اور بلا وجہ زبردستی اس کو کیس کو ختم کر کے ان کو دھکا دے کر کے سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیا جائے, یہ یقیناً صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شائخ صاحب یہ خدشات کیا وزن رکھتے ہیں کہ جب ہم نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنائی 97 میں تو کم و بیش یہی توجہ دی گئی تھی جو ملٹری کورٹس کے لیے دی گئی, لیکن ہم نے ان کے فیصلوں کو پھر ریورٹ ہوتے بھی دیکھا ہے. تو خدا نخواستہ یہی کیفیت تو نہیں ہونے جا رہی دوبارہ؟ نہیں, میرے خیال میں وہ کیفیت تو نہیں ہوگی, چونکہ اس میں بہر صورت آرمی ایکٹ کے تحت جو کورٹس ہوتی ہیں ان کا ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے اور وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور وہ یقیناً اس پروسیجر سے بہت مختلف ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کی ہوتی ہیں. اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عام طور سے جب کورٹ میں ٹرائلز ہوتے ہیں تو اس میں وہ آبزرو کی جاتی ہیں, لیکن آرمی ایکٹ میں وہ اتنا نہیں دیکھا جاتا. پھر اپیل کا جو حصہ ہے اس میں بھی وہ جو آرمی چیف ہے اس کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے اینٹی ٹیررزم کورٹ کا اور اس کا. ٹھیک ہے سر, ایک بڑے اہم نقطے پہ میں آپ کی رائے چاہوں گا شائخ صاحب. اب یہ جو ایک نوشن ہے کہ ان عدالتوں کے نتیجے میں ہونے والی سزاؤں سے دہشت گردی میں بھی کمی ہوگی, جب یہ 21ویں ترمیم کا کیس تھا تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تھا. انہوں نے کہا یہ غلط اندازہ لگایا گیا ہے کہ دہشت گردی اگر کم نہیں ہوئی ہے ATCs بننے کے باوجود تو یہ ان کورٹس کا مسئلہ ہے. انہوں نے توجیہ کی یہ دی کہ امپورٹنٹ میٹرز, اہم معاملات جیسے پروسکرائبنگ آف ٹیررسٹس ہے, lodging of cases against them ہے, collection of evidence ہے, and conducting a thorough prosecution, ان کو اگنور کیا جاتا ہے, اس لیے دہشت گردی کام نہیں ہوئی ہے. سو یہ مسائل ملٹری کورٹس میں ایڈریس ہو جائیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ملٹری کورٹس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے, اور وہاں پر آفیسرز کا ایک ہائرارکی ہوتی ہے, سینئر آفیسرز, جونیئر آفیسرز, اور اس میں جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ یقیناً ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے سینئر آفیسرز کے خلاف کوئی بات کر سکے. تو اس وجہ سے وہ ملٹری ہائرارکی کی وجہ سے یقیناً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک نارمل کورٹ میں یقیناً جو جج ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا, لیکن ملٹری کورٹس عام طور سے ویسا نہیں کرتی. اور جو ایم تھا ملٹری کورٹس اسٹیبلش کرنے کا وہ یہی تھا کہ چونکہ ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے تھے اور جلدی نہیں ہوتے تھے, اس کو جلدی کرنے کے لیے انہوں نے ملٹری کورٹ اسٹیبلش کی تھی. میں تو کبھی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں تھا, اور اس لحاظ سے میں یقیناً قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اصل میں جو پرابلم ہے وہ ایویڈنس کا ہے, پروسیکیوشن کا ہے, پروٹیکشن آف وٹنس کا ہے. وہ سب پرابلمز ہیں جس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جس میں بہت کام کرنا پڑتا ہے, اور جس میں بہت آنیسٹی اور انٹیگریٹی کی ضرورت ہے. وہ ہمارے ہاں بالکل اس کا فقدان ہے, اور اس وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں. بہت شکریہ عثمانی صاحب, میں آپ کو مزید زحمت نہیں دوں گا, مجھے اندازہ ہے آپ کے گلا خراب ہے, آپ نے ہم سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. ناظرین, بہرحال بین الاقوامی سطح پر یہ مانا جاتا ہے کہ جو ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ براہ راست اس کا تعلق ریٹ آف کنوکشن سے نہیں ہے, اور اگر آپ صرف ریٹ آف کنوکشن سے اندازہ لگا رہے ہیں ڈیلیوری آف جسٹس کا تو ایسا صرف اتھارٹیرین ریجیمز میں ہوا کرتا ہے. ایک مختصر بریک لیں گے, اس کے بعد آ کر بات کریں گے پاکستان کے ایسے کیا سیکیورٹی خدشات ہیں کہ ہم بھارت کے بجائے نیوٹرل وینیو پر شاید T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہیں, اور یہ T20 اسکواڈ کا اعلان کیوں آخر نہیں ہو پا رہا ہے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ایک تو بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا جا سکا, اور دوسری جانب یہ ایک بڑا سوال موجود ہے
کہ پاکستان نے یہ ورلڈ کپ بھارت میں کھیلنا ہے یا کہیں اور کھیلنا ہے. چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم نے حکومت پاکستان سے کلیئرنس مانگ رکھی ہے. یہ کلیئرنس اگر نہ ملی تو پاکستان اپنے میچز کسی نیوٹرل وینیو یعنی یو اے ای یا سری لنکا میں کھیل سکتا ہے. سو بنیادی سوال ناظرین جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ اچانک پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کون سے پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور یہ T20 اسکواڈ کا اعلان اب تک نہ ہو پانا, آئی سی سی سے درخواست کرنا کہ ڈیڈ لائن میں تھوڑی سی توسیع کر دی جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے یا کھلاڑیوں میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سلیکٹرز کو مشکل درپیش آ رہی ہے؟ اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, لیجنڈری اسپن بولر ہیں عبدالقادر صاحب. صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ وقت نکال رہے ہیں. یہ سیکیورٹی خدشات پاکستان کے کیا ہیں, آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ڈیسیجن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ انہوں نے کم سے کم تھوڑا سا ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو ماضی میں ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہی ہوا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں یا جو ہم کہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ جو چھوٹا سا سائن دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے, گو کہ یہ مانا نہیں جائے گا, ان کو ویسے ہی کرنا پڑے گا جو ان کا سکیجول آلریڈی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک بائی لیٹرل سیریز تھی, یہ ملٹی لیٹرل ٹورنامنٹ ہے, اس لیے جانا پڑے گا؟ ہاں یہ ایک دیکھیں نا, ایک انٹرنیشنل ہے, آئی سی سی آپ کو فورس کرے گا کہ نہیں جی آپ کھیلیں, وہیں پہ ہم آپ کو ایکسٹرا سیکورٹی دے دیتے ہیں یہ وہ. اور پاکستان کا کنسرن تو یہی ہے نا کہ سیکورٹی جو ہے وہ بہترین ملنی چاہیے اور یہ حق ہے ہمارا. اور وہ ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے جو شک رکھ دی ہے کہ آپ ہمیں اگر ادھر دے دیں تو اس سے انڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا تو ڈیفینیٹلی فیل کرے گا نا کہ یار پاکستان بھی ہمیں کوئی نہ کوئی بات کہہ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, چلو کچھ نہ کچھ تو آپ نے ان کو فرنٹ کرنے کی کوشش کی. آپ نے پول میچز کھیل لیے نیوٹرل وینیو پہ, ناک آؤٹ مرحلے کے لیے تو پھر انڈیا ہی جانا ہے. پاکستان حجت تمام کی ہے پاکستان نے سے. جی بالکل, آپ میرا خیال بہت صحیح جگہ پہ آپ نے پہنچا دیا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بات کہی یہ اچھی کہی ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اینڈ آف دی ڈے ہم نے کرنا وہی ہے کہ جو انڈین چاہیں گے اور آئی سی سی چاہے گی. لیکن پھر اس پہ سوال ہے نا, تو انڈیا اس سے کیا مانی لے گا؟ وہ تو مذاق ہی سمجھے گا اس کو کہ دباؤ بھی کوئی نہیں پڑے گا, انہیں پتہ ہے تو آنا ہی آنا ہے کھیلنے ان لوگوں نے. ہاں لیکن یہ ایک بات ہے کہ پاکستان کو خیر کھیلنا تو چاہیے ہر حالت میں, یہ بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے یہ, اور ہمارے اتنے ہی چانسز ہیں جتنے کسی بھی ٹیم کے ہو سکتے ہیں. تو وہاں کھیلنا چاہیے اور ٹرائی کرنی چاہیے کہ ہم جیت جائیں. اگر ہماری ٹیم چیمپئن ہو جاتی ہے تو یہ انڈیا پاکستان کے جو کرکٹ کے مسائل ہیں نا اس میں بہت بہتری آ جائے گی. اچھا, اب یہ T20 اسکواڈ کا اناؤنس نہ ہونا, کل ڈیڈ لائن تھی, اب 2 دن اور دے دیے گئے, کل تک اناؤنس, کہ کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے کہ کوچ آسٹریلیا بیٹھے ہیں, چیف سلیکٹر کامنٹری کر رہے ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد کیا بات کہنے کی ضرورت ہے. صرف میں یہی کہوں گا کہ اتنا ویژن نہیں ہے, نالائق لوگ اکٹھے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, ان کے پاس کوئی تھنکنگ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ایسی بات نہیں ہے. ہماری ٹیم کہاں سے 8ویں نمبر پہ چلے گی, ہر ٹیم ہماری جو ٹیسٹ رینکنگ تھی وہ کہاں چلے گی, ون ڈے کی کہاں چلے گی, ان کا خیال نہیں ہے. اسکول کرکٹ کدھر گئی, کالج کرکٹ کدھر گئی, ریجن کرکٹ کدھر گئی, کلب کرکٹ کدھر گئی, اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ کدھر گئی, اس پہ کنسنٹریشن کوئی نہیں ہے. اور جب کوئی ٹیم ہارتی ہے نہ یہ ریزائن لیتے ہیں نہ وہ ریزائن دیتے ہیں. دنیا کے اندر ہوتا ہے فٹ بال کی ٹیم کے میچ ہار گئے, ان کا کوچ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں. کسی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں کرکٹ بورڈ کے اوپر. تو جب نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ بھائی وقار یونس صاحب, آپ پاکستان ٹیم کے کوچ ہو, ادھر سپر لیگ شروع ہو چکی ہوئی ہے, آپ کو کم سے کم بھی نہیں تو دبئی میں ضرور ہونا چاہیے. تو آپ ادھر پلیئروں سے ملے, آفیشیل سے ملے, کیونکہ سارا کرکٹ بورڈ تو ادھر ہے اس وقت. تو کرکٹ بورڈ پی سی بی کا جو ہے وہ یو اے ای میں, تو ادھر جاؤ, اس کو بھی ہونا چاہیے. اب جو چیف سلیکٹر ہے ان کو ان کا ماشاءاللہ اب ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کیا بات ہے, جو لیٹر پاکستان کرکٹ بورڈ سے کسی امپلائی کو دیا جاتا ہے اس کے اندر یہ شک لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ دوسرا کام کوئی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے میڈیا سے بھی بات کرنی ہے تو آپ چیئرمین کرکٹ بورڈ سے اجازت لیں. قانون کی بھی خلاف یہ مطلب یہ قانون کرکٹ بورڈ تو پرووائڈ نہیں کرتا. کرکٹ کیا جسٹس قیوم رپورٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ پلیئر کام نہیں کر سکتے؟ جن کا لکھا ہوا انہوں نے وہی کام کر رہے ہیں, جن کا نہیں لکھا وہ سارے باہر ہیں. یعنی یہ وہ کرکٹ بورڈ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں کہ کئی پلیئروں نے, میں پہلا آدمی تھا, مجھے نجم سیٹھی صاحب نے چودھری نثار صاحب کے سامنے بولا کہ آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے. پھر میری بیٹی کی شادی پہ ہے کہ میرے ساتھ کام کرنا ہے. میں نے کہا میں نے نہیں, مطلب
سیٹھی صاحب کے ساتھ کام کرنا. سیٹھی صاحب اپنی مرضی سے بورڈ چلا رہے ہیں. اس کے بعد یوسف نے کہا میں نے نہیں کام کرنا, محسن خان نے کہا, عمر سہیل نے کہا, سرفراز نواز نے کہا, میاں عداد نے کہا. یہ ایک لسٹ ہے. ایک لسٹ یہ ہے جنہوں نے کہا ہم نے اس بورڈ سے کام ہی نہیں کرنا. ایک لسٹ ہے وسیم اکرم صاحب سے شروع ہوتی ہے اور وہ آ کے مشتاق احمد پہ ختم ہوتی ہے. ایک لسٹ وہ ہے, اور وہی وہ لسٹ ہے جس کے بارے میں جسٹس قیوم رپورٹ کہتی ہے کہ یہ لوگ کرکٹ بورڈ میں کام نہیں کر سکتے. تو وہ تو کورٹ کی باتوں کو نہیں مانتے. آپ سمجھ آ گئی نا, اتنی منمانیوں کے ساتھ, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نہ کبھی. اس وجہ سے ہماری کارکردگی نوز اسی لیے ہاں, کیونکہ وہ لاٹریاں نکالتے ہیں. پی ایس ایل کوئی اپ لفٹ کرے گی کھلاڑیوں کو کرکٹنگ ٹرمز میں, T20 صلاحیت؟ یہ جو لیگ ہو رہی ہے, یہ لیگ ہمیں جو ہمیں کہا جاتا ہے, انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کتنی بری بات ہے کہ شہریار صاحب سے لے کے نجم سیٹھی صاحب تک, اور پھر نیچے آ جائیں مصباح, شاہد آفریدی, شعیب ملک, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سب کہہ رہے کہ پاکستان کے لیے یہ اتنی مفید لیگ ہے کہ اس میں سے اتنا ٹیلنٹ نکلے گا. نکلا نہیں ہے ویسے, میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں کوئی ٹیلنٹ نہیں نکلے گا. دیکھیں آپ جس جگہ پہ, ان کو تو اتنا بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جو وکٹ آپ نے بنائی ہے وہ تو کراچی جم خانہ کی وکٹ آپ نے بنا دی ہے, جہاں کوئی لیفٹ آرم بولر کھلا دو, عام کلب کا کھلا دو, وہ نہیں کھیلا جائے گا کسی سے. آپ T20 ایسی پچز پہ نہیں ہوتے؟ نا میں کہتا ہوں کہ ذرا سا بھی اگر کسی بندے کے اندر شعور ہے تو پہلی شک جب وہ کہیں پہ کوئی T20 کا ٹورنامنٹ کروائے گا تو وہ کہے گا کہ وکٹ جو ہے وہ بیٹنگ پیراڈائز ہونی چاہیے, کیونکہ یہ T20 جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ کی کرکٹ ہے. لوگ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, لوگ گراؤنڈ میں بھی آ کے چوکے چھکے دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی ایک میچ جو لاہور کا ہوا اور انہوں نے 170 پلس جو 190 کے 195 تک کیا نا, تو کتنا لوگوں نے انجوائے کیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وکٹ کو آپ سے زیادہ اچھی وکٹ تو وہ جو پرانے پلیئر وہاں پہ کھیل رہے ہیں ان کی وکٹ ان سے زیادہ اچھی ہے. انہوں نے آئی پی ایل سے بھی کچھ نہیں سیکھا کہ آئی پی ایل کے اندر آپ کے سامنے وہ وکٹیں بناتے ہیں جو بیٹنگ پیراڈائز وکٹس ہوتی ہیں. تو یہ اگر سینس لیس طریقے کے ساتھ اگر آپ کرتے ہو, پھر یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ لیگ کروانے سے جیسے آپ کہہ رہے ہو تو میں تب مانوں گا کہ یہ 5 ٹیمیں ہیں, یہ اینڈ میں جب ختم ہو جائے یہ لیگ تو 5 بیٹسمین مل جائیں پاکستان کو فیوچر کے, 5 بولر فاسٹ مل جائیں, 5 سپنر مل جائیں. دیکھو نا بات لیگ کروانے کا تو تب ہے نا کہ آپ اگر کہیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیلنٹ ملے گا, میں کہتا ہوں نہیں, کیا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس لیگ میں پیسہ بنانا چاہتا ہے, اور ایک بات اور, وہ پیسہ بنانا ہے اور جنہوں نے ٹیمیں خریدی ہیں وہ صرف جیتنا چاہتے ہیں, یہ اس کا فیوچر ہے. بات سمیٹنے کے لیے صرف ہاں یا نہ میں ایک مرحلہ درپیش ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اوپننگ کے لیے T20 اسکواڈ احمد شہزاد, خرم منظور, آپ کا ووٹ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, خرم منظور کو جب 80 اس نے کیا آسٹریلیا میں تو ناجائز آپ نے باہر کیا اس کو, اس وقت احمد شہزاد کو آپ باہر کر ہی نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ احمد شہزاد کے ساتھ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے کرکٹ بورڈ کا, سلیکٹرز کا, ان لوگوں کا, وہ اچھا نہیں ہے. احمد شہزاد جو ہے آپ اس کو کیسے ڈراپ کر سکتے ہو؟ آپ اس کا ذرا 1 سال پہلے کا ریکارڈ دیکھیں, 13 50s ہیں ان کی اور پتہ نہیں کتنے 100 ہیں اس کے. تو مقصد ہے کہ جب احمد شہزاد, ہاں بہت شکریہ. عبدالقادر صاحب کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی. امید کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ جلد از جلد جو T20 حتمی اسکواڈ ہے ورلڈ کپ کے لیے وہ سامنے آئے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.